अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। और आज का प्रोग्राम जब हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं तो ना सिर्फ ये कि ये आज़ादी की रात है, बल्कि 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत है उसका भी इख्तिताम हुआ। उम्मीद यही की जा रही है कि कल नए निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब हलफ उठाएंगे और उनका नाम बतौर वज़ीर आज़म कहते कहते भी थोड़ा सा ज़रा कई दिन मुझे लगता है कि स्लिप ऑफ टंग होता रहेगा, फिर उसके बाद रूटीन बन जाएगी और फिर उसके बाद नाम ऐसा हमें रट जाएगा कि फिर हमें शायद हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम लेते हुए या चेयरमैन पीटीआई का नाम लेते हुए या आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लेते हुए या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम लेते हुए उस वक्त स्लिप ऑफ टंग हो रहा हो और फंबलिंग हो, लेकिन शायद जो अब निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका नाम ऐसा रवानी से हम कहेंगे कि दुनिया देखेगी। आज के प्रोग्राम में जी हम अपने मौजूद मेहमानों से बात करेंगे। मेरी ज़रा गुफ्तगू कम होगी, उनका तज्जिया ज़्यादा हम शामिल करना चाह रहे हैं और उनसे अब जानना चाह रहे हैं कि पहले के उनके तज्जियों में और अब के उनके तज्जियों में क्या फ़र्क आ रहा है। क्या उनको लगता है कि आगे जाके ज़रा सूरत हाल बेहतर होने जा रही है? क्योंकि वो पहले तो स्पेकुलेशन थी ना कि जी हफीज शेख साहब होंगे, जिलानी साहब होंगे, राहील शरीफ साहब का नाम आ रहा था, शायद खान अब्बासी साहब का आ रहा था, बेशुमार लोग सीवी लिए फिर रहे थे, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी सीवी लिए फिर रहे थे। मैंने सलमान आबिद साहब से भी पूछा, जावेद इकबाल साहब से भी पूछा कि कहीं आप भी तो सीवी लेके नहीं घूम रहे थे। उन्होंने उस वक्त उसकी तरदीद की थी, लेकिन बहरहाल वो अब चूंकि नाम किसी और का निकल आया तो फिर उनकी तरदीद को मानना पड़ेगा। और साबिर शाह साहब भी इसी तरह से, उनसे भी मेरे ख्याल में मैंने पूछा था, उन्होंने भी उसको डिनाई किया था। और आज के हमारे तीनों मेहमान सलमान आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट जावेद इकबाल साहब ने। जावेद इकबाल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट साबिर शाह साहब ने। साबिर शाह साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलमान आबिद साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। जनाब, आज़ादी मुबारक हो और पीडीएम की हुकूमत के 16 माह मुकम्मल हुए। निगरान वजीर आज़म उम्मीद की जा रही है कि कल वो अपना हल्फ उठाएंगे। कैसे देखते हैं आने वाले हफ्तों, महीनों, चले सालों भी डाल लेते हैं? देखिए, आज़ादी की तो खैर सबको मुबारकबाद, क्योंकि आज़ादी जो है वो हमारा एक, जिसे कहते हैं ना, एक खूबी है एक ऐसे मुल्क की जो अपने आप को एक आज़ाद पाकिस्तान के तौर पर महसूस भी करता है। देखिए, बुनियादी बात क्या है, ये जो पूरा का पूरा रिजीम चेंज हुआ और उसके बाद जो 16 माह की शहबाज शरीफ साहब की हमने हुकूमत देखी, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है जब साबिक वज़ीर आज़म खान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि ये तारीख की बदतरीन हुकूमत या पार्लियामेंट, उसको जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे लें। और जिस अंदाज से कानून साजियाँ की गई, जिस उजलत में कानून साजियाँ की गई और जिस तरीके से जमहूरी स्पेस जो है उसको श्रिंक किया गया और जिस तरीके से जमहूरियत के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट को ताकत दी गई, और अब आप देख लीजिए पाकिस्तान में सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं, सियासी अपना क़यादत कहाँ खड़ी है, सिविल सोसाइटी कहाँ खड़ी है, मीडिया कहाँ खड़ा है, तो आपको नज़र आ जाएगा। और इससे शानदार जमहूरियत क्या होगी कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर जो है वो सियासी क़यादतों के मुकाबले में कहीं और होता है, और सियासी क़यादतें सिवाय इसके ऊपर स्टैंप लगाने के और कुछ नहीं कर पाती। देखिए, बात यह है, दो ही बुनियादी नारे लेके आए थे ना। एक नारा ये लेके आए थे कि हम मईशत को दुरुस्त करेंगे। वो मईशत इतनी दुरुस्त हुई कि बकौल प्राइम मिनिस्टर के शहबाज शरीफ साहब के कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन मुल्क में बसने वाले लोगों को डिफ़ॉल्ट कर दिया। यानी जो मुल्क में लोग हैं वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। जिनके घर में जुलाई का बिल गया है बिजली का, वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो और क्या होगा, मुझे बताइए। और पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, डीजल की कीमतें, जिस चीज़ को उठाकर देखें, और जाते जाते भी बिजली की कीमतों में इजाफा करके गए हैं, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है कि लोगों को तो आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया ना। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 लोग रोजाना की बुनियाद पे वीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर रश है। कोई 12 लाख जो है साल के अंदर अंदर लोग पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल क्लास मुल्क छोड़ गई है, और हम कहें कि हमने मईशत को एक दुरुस्त ट्रैक के ऊपर डाल दिया। अच्छा, रह गई सियासत मैंने आपको बता दी। जब आपको याद होगा कि दुबई के इजलास हो रहे थे तो कहा यह जाता था कि सब फैसले दुबई में होंगे, तो मैं उस वक्त भी कहता था कि फैसले दुबई में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि पिंडी में होंगे, और फैसले वहीं हो रहे हैं। और आज भी पाकिस्तान की सियासत का रिमोट कंट्रोल सियासतदानों के पास तो नहीं है, किसी और के पास है। तो मेरा मतलब है कि इस सारी चीज़ों से हमने क्या हासिल किया? क्या मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर दिया? क्या मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर किया? क्या हमने सिक्योरिटी को इंश्योर किया?
کیا ہمارے دنیا کے ساتھ تعلقات، ریجنل تعلقات بہتر ہو گئے، اور سب سے بڑھ کے جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہم نے سلوک کیا ہے وہ بھی مثالی ہے. یعنی آپ نے پنجاب کا، آپ چونکہ آپ نے کئی حکومتوں کے ادوار آپ نے دیکھے ہیں اور آپ یہ پولیٹیکل باتیں بھی کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے چونکہ ایک صحافیوں کا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن ابھی آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. کیا اب آپ کی نظر میں ہمارے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے؟ ہمیں کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے؟ ہم کیوں نہ کسی اور سٹیبلٹی کی بات کریں؟ نہیں تو ٹھیک ہے نا، پھر آپ برملا اعلان کر دیں نا، اپنے کانسٹیٹیوشن کو بدل دیں، ان سے کہیں کہ ہمیں پالیٹکس نہیں ریکوائرڈ، ہمیں ڈکٹیٹرشپ چاہیے، ہمیں عامرانہ نظام چاہیے، ہمیں بادشاہت پر مبنی نظام چاہیے. تو آپ پالیٹکس کو ویسے ہی آؤٹ کر دیں، سارے کا سارا نکال دیں اس پورے کانسٹیٹیوشن کے اندر سے. اگر آپ نے پارلیمنٹ کو نہیں چلانا، سیاسی نظام نہیں چلانا، تو آپ جس طرح سے باقی ممالک ڈکٹوریل شپ کے اوپر اور کنگ شپ کے اوپر چل رہے ہیں آپ بھی چلا لیں. لیکن نا کوئی فیصلہ تو کرے نا. یہ تو نہیں ہوگا آدھا تیتر آدھا بٹیر ڈیموکریسی بھی چلانی ہے، کانسٹیٹیوشن کو بھی پریویل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈز جو ہیں وہ بھی چلانے ہیں. اور یہ جو منطق دی جاتی ہے کہ جی ہم چھوڑ دیں سیاست کو، اکانومی درست کر لیتے ہیں، تو کر لیں یار. ہم نے تو ماشاءاللہ 10-10 سال کے 2-3 ماشاءاللہ بھی دیکھ لیے نا، تو اس کے اندر بھی اکانومی کو پھر اس طرح سے گرو کر دیتے تھے، آج ہم کہیں اور کھڑے ہوتے. یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم جو ہے وہ نہیں بن سکا، چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں، چاہے وہ اپنا ملٹری گورنمنٹس تھیں. اب دیکھیے نا، گورننس ہمارا پرائم ایشو ہے. اب مجھے بتا دیجئے کہ گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کون سے ایسے شاندار کارنامے انجام دیے ہیں. پولیس ریفارمز کیا کر لی، ایف بی آر کی ریفارمز کیا کر لی، جوڈیشل ریفارمز کیا کر لی، اکنامک ریفارمز کیا کر لی، پولیٹیکل ریفارمز کیا کر لی، ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کو کہاں کھڑا کر دیا ہے. تو یہ سوال اگر آپ نہیں اس کو ریزالو کریں گے اور کسی اور نظام سے سلمان عابد صاحب، میں جاوید اقبال صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا گورننس کی آپ نے بات کی، کیا یہ گورننس میں نہیں آتا سلمان عابد صاحب کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ملیٹنٹ ونگ جب باہر لیتا ہے، نکلتا ہے اپنی پارٹی کے جھنڈے لے کے، تو ان کو فوراً پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے؟ کیا یہ دیکھیں بات یہ ہے، یا پہلے آپ ڈکلیئر کر دیں نا، ایک پارٹی کو ڈکلیئر کریں آفیشلی کہ وہ ایک ملیٹنٹ پارٹی ہے اور اس کو بین کر دیں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا، اب جس نے بھی قانون شکنی کی ہے اور جو لوگ بھی 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہیں، آپ ان کو ضرور گرفتار کریں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کو ایک جیسے طریقے سے ہانکنا شروع کر دیں. اور یہ ہمارے یہاں کوئی نئی روایت نہیں ہے، کسی دور میں کون کس کے ساتھ اور کس دور میں کس کے ساتھ اور کس دور میں کس کے ساتھ، یہ تو ہم نے مختلف ایپیسوڈ دیکھی ہے نا اپنی. تو میرا مطلب ہے کہ آپ ضرور اس کو ٹارگٹ کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک وہ پارٹی ایز پارٹی ایکٹ کے تحت پارٹی کے طور پہ موجود ہے، تو اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر تو کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا نا، اور اس کی اجازت بھی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے جاوید اقبال صاحب، آپ کو شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی کارکردگی اور ان 16 ماہ کے مکمل ہونے کے بعد جو الوداعی خطاب تھا، جو اب سے کچھ دیر پہلے براہ راست نشر بھی ہوا، اور یہ ابھی چونکہ وہ وزیر اعظم ہیں اور ابھی تک اگلے وزیر اعظم نے حلف نہیں اٹھایا ہے، تو لہٰذا ان کو وہ کوریج وزیر اعظم والی مل رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سب کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور پہ اس خطاب کو دیکھتے ہوئے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوا، کہ ان کا مستقبل روشن ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے تو ان کے خطاب کو دیکھ کے پوری قوم نے شکر ادا کیا ہے، اور میرا خیال ہے شاید شکرانے کے نفل بھی ادا کریں گے کہ جان چھوٹی کہ اس 16 ماہ کی حکومت نے جو اس جھوٹ، منافقت اور چاپلوسی کی سیاست میں جس طرح پاکستان کو، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے قانون کو جس طرح رولا ہے، تو میرا خیال ہے کہ قوم نے ان کے جانے پہ شکرانے کے نفل ادا کرے گی. اور میں دوسری طرف شاید سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف خود بھی شکرانے کے نفل ادا کریں گے، کیونکہ ان کے جو نازک کندھے تھے، جن مقاصد کے لیے وہ حکومت میں آئے تھے، تو ان کے مقاصد تو اپنے کیسز سے جان چھڑانی تھی، ایف آئی اے سے جان چھڑانی تھی، ترامیم کرنی تھی، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی تھی، اور جہاں جاتے جاتے اپنے بھائی سے بھی شاید جان چھڑانی تھی. تو وہ اپنے تمام آبجیکٹیو حاصل کر لیے، اس لیے وہ بھی شکرانے کے نفل ادا کریں گے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ شہباز شریف کا روشن مستقبل کی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اپنا ہی نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑے باوثوق بات کر رہا ہوں میں، مسلم لیگ نون کا بھی مستقبل تباہ و برباد کر کے روند کے چلے گئے، جمہوری طور پہ بھی روند کے چلے گئے،
اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ، اور جہاں قبولیت ہونی ہے ادھر بھی روند کے چلے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، آپ کو جب آپ جمہوریت کا لبادہ اوڑھتے ہو تو آپ کو اپنا قوم کا اور معیشت کا وزن اٹھانا ہوتا ہے. جب آپ نے وہ سارا وزن اتار کر اگلوں کے کندھوں پہ ڈال دیا اور معیشت کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ڈھال بنا کر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا، تو اسٹیبلشمنٹ اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے کہ اگر وہ 16 مہینے کے اپنے انالیسز کرے تو ان کو ڈے 1 سے ایک ایک چیز یاد ہوگی کہ کس طرح پرائم منسٹر نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ میں یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ہم آئی ایم ایف میں تب جائیں گے جب آپ ہمیں گارنٹی کریں کہ ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے. یہ جو اتنے بے وقوف لوگ یہ نہیں ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر پاکستان کی معیشت کا اور اس قوم کا بیڑا غرق اس لیے کیا کہ یہ مجبوری بنے ان کے لیے. ٹھیک ہے، جان بوجھ کے یہ ساری سچویشن کریٹ کی، تبھی جا کے تو اتنے لوگ بے وقوف نہیں ہیں. جی، وقفہ آپ جانتے ہی ہیں بڑا ضروری ہے، تو ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. اور یہ وقفہ ہی ہے جو یہ پولیٹیکل سینیریو سے بھی ہمیں شاید ہو سکتا ہے یہ وقفہ بڑی ویلکم بریک ہو، اور آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں یہ پتہ چلے گا کہ یس اٹ واز ریکوائرڈ، اور اس کی ارجنٹ ضرورت تھی جو ہمیں یہ ملی ہے نگران گورنمنٹ اس کی صورت میں. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو پھر بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور صابر شاہ صاحب کی رائے جانیں گے، اور خاص طور پہ معیشت کو لے کر ان کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے صابر شاہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نگران گورنمنٹ ہے جس کی بڑی بات ہوتی رہی، بڑے اندازے ہوتے رہے، اور بہت سے اندازے، بلکہ بہت سے کیا تقریباً ساروں کی اندازے غلط ثابت ہوئے کہ جی یہ ہو جائیں گے نگران وزیر اعظم، وہ ہو جائیں گے نگران وزیر اعظم، وہ تمام اندازے غلط ثابت ہوئے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جو حکومت بن رہی ہے یہ نگران سیٹ اپ، اس سے کوئی توقعات ہیں، کوئی اکانومی کو بہتر کریں گے، کوئی دیگر معاملات کو ٹھیک کریں گے؟ علی ممتاز صاحب، ہمارے بس میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے امید. ماضی میں آپ کے سامنے تقریباً 30% سے زیادہ انفلیشن ہے، اور یہ سرکاری ایسٹیمیٹ پچھلے سال 0.29% جی ڈی پی گروتھ ہے، جو کہ شرمناک ہے. چاہے کووڈ آ گیا، چاہے فلڈز آ گیا، کچھ بھی ہو. اب 15 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں ان کی تعداد 63% ہے، یعنی 14 کروڑ سے زیادہ. 1 لاکھ نوکری جنریٹ کرنی پڑے گی ایک سال میں. اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 1000 یونٹ تو لگانے پڑیں گے. کیا کم از کم چلیں 100 یونٹ لگائیں، 100 فیکٹریز لگائیں. یہاں تو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. یہ نوکریاں کیسے ملیں گی؟ یہ کرائم ریٹ کیسے رکے گا؟ فیکٹریاں نہیں ہوں گی تو پروڈکشن کیسے ہوگی گڈس کی؟ جی ڈی پی گروتھ کیسے بہتر ہوگی؟ 2% تک کیسے آئے گی؟ انفلیشن کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. قرضے کے اوپر آپ کا ملک جو ہے وہ چل رہا ہے. قرضہ آتا ہے تو آپ ڈانس کرتے ہیں خوشی سے. یہ آپ کی ذہنی کیفیت کہ قرضہ آتا ہے تو آپ نے ادا کرنا ہے، خوشی سے ڈانس کرتے ہیں. اب ٹائی لگا کے فخریہ طور پہ کہتے ہیں ہم نے قرضہ لے لیا. کوئی بھی حکومت ہو، آئی ایم ناٹ سنگلنگ اینی ون آؤٹ ہیئر، کیونکہ اب ماضی کے رونے رونے سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی بات فیوچر کی جائے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو آگے بڑھنے کا طریقہ یہ جی دیکھیے، فارن ریلیشن شپ کو بہتر کرنا پڑے گا. ہمیں گرانٹس چاہیے، لون اور ریٹ نہیں چاہیے. کوشش کریں کہ دوست ممالک سے لونز کا رول اوور زیادہ مل جائے، کچھ گرانٹس مل جائیں. ہارڈ شپ گرانٹس ہوتی ہیں، قرضہ بھی تو مانگتے ہی ہیں نا، تو اس میں مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. آپ کو فیکٹریاں لگانی پڑیں گی. 1 ونڈو آپریشن تو فوج نے شروع کروا دیا، بہت اچھا سٹیپ، مگر انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ تو گیم ہے کانفیڈنس کی. اب آپ ریڈی والے کو لگا دیں، حفیظ شیخ کو لگا دیں. اگر کانفیڈنس ہی نہیں ہے، میں سرمایہ کار ہوں تو میں فیکٹری کیوں لگاؤں گا؟ میں فیکٹری نہیں لگاؤں گا تو امپلائمنٹ نہیں ہوگی. امپلائمنٹ نہیں، لیکن صابر شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کار انویسٹمنٹ کیوں کرے گا؟ سرمایہ کار کو اگر یہ اب کہا جائے کہ جی اب وہ آگے ہیں جن کو، جو آپ کے لیے مسائل کو حل کر دیں گے، آپ کی جو پہلے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اور ان نمائندگوں کی وجہ سے جو آپ کے مسئلے مسائل تھے ان کو ہم حل کریں گے، آپ کے لیے ہم رستے ہموار کریں گے، کوئی آپ کے لیے وہ رکاوٹیں نہیں ہوں گی، تو کیا سرمایہ کار کا کانفیڈنس بحال نہیں ہوگا؟ کیونکہ باعث سے ہمیں بہت سے جو پیسے ملتے ہیں یا ہم جو نکلے ہیں فارٹف کی گرے لسٹ میں سے بھی،
وہ ہمارے ان سیاستدانوں کی وجہ سے تو نہیں نکلے. ہم تو جن کی وجہ سے نکلے ہیں وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں, وہ کل بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. علی ممتاز صاحب, آپ جب بھی نکلتے ہیں آپ کو ڈرایا جاتا ہے آپ ڈیفالٹ کرنے والے ہیں, آپ کو ڈرایا جاتا ہے آپ فیٹ اپ کی گرے لسٹ میں ہیں. جب تک آپ کی یہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, گوادر آپ کے پاس ہے, یو آر اے گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا, یو آر اے نیوکلیئر پاور, میرا ایمان ہے کہ بالکل آخر میں جا کے آپ پھر نکل جایا کریں گے, ہمیشہ بیل آؤٹ ہو جائیں گی. آپ کی کون سی کرتوت ہے کہ آپ ڈیفالٹ نہ کریں؟ کیوں نہیں ہمیں ڈیفالٹر ڈکلیئر کیا جاتا؟ جو کو ہم قرضہ لے لیں اور کہہ دیے ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں, وہ کتنا بڑا مذاق ہے. کبھی قرضہ لے کے بھی آپ ڈیفالٹ سے بچتے ہیں؟ آپ تو زیادہ گہرے کنویں میں دھنس رہے ہوتے ہیں. یو آر بیسکلی انٹرنگ اے quagmire. تو یہ دھوکہ دینا انہیں کہ بند کریں. بی اٹ اینی, کوئی بھی چہرہ ہو, کوئی بھی حکومت ہو, ایک جیسی سچویشن ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا پچھلے 4-5 سال کے اکنامک سروس, ایک جیسی تقریریں ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ سپریم پاور ہے تو آرمی چیف کو 100-150 بزنس مین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سمبولکلی لوگوں کو دکھانے کے لیے کم از کم ایک فیکٹری لگائیں جس میں 1,000 آدمی کو امپلائی کیا جائے. اگر وہ لوگ سامنے آتے ہیں تو اس سے کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے. ادروائز باتوں سے, میری باتوں سے کوئی بھی آدمی امپریس ہو کے میرے ملک میں انویسٹ نہیں کرے گا. یہاں ریپیٹریشن آف پروفٹس کا مسئلہ ہے, یہاں جوڈیشل سسٹم میں اتنے فلاز ہیں کہ جسٹس ڈیلے ہو رہا ہے, یہاں ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں. اب ون ونڈو والا تو چلے مسئلہ ہو گیا, یہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. علی ممتاز صاحب, انہیں کون حل کرے گا؟ باتوں سے تو کوئی ہماری بات نہیں مانے گا. فگرز تو بہت زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ہے. سیلاب تو شاید پھر آ جائیں, اللہ معاف کرے, 1 مہینے تک. تو پھر کیا کریں گے؟ $30 ارب کا نقصان ہوا تھا پچھلے سال سیلاب میں. آپ $500 ملین مانگتے پھر رہے تھے. اللہ نہ کرے 25% بھی ہو اس کا, تو کتنا ہوا؟ $7.25 ارب. آپ مجھے بتائیے تو آپ کے پاس ہیں $7.25 ارب وہ نقصان پورا کرنے والے؟ 12.5% بھی ہو تو آپ کے پاس ہیں $4.25 ارب. بتائیں مجھے آپ کو تو ابھی $3-4 ارب کی وہ کیا اسے میں بھیک کہوں کیا کہوں وہ ملے ہیں. تو دعا کریں کہ اس طرح کی ناگہانی آفات نہ آئے. ایز پر یور کیلکولیشن صابر شاہ صاحب, بیفور وی گو ٹوورڈز دی بریک, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وی ول بی لینڈنگ ود ریگارڈز ٹو دی ڈی ویلیویشن آف پاک روپی؟ ویل دا پاک روپی علی ممتاز صاحب ہیز نوز ڈائیوڈ. آج بھی 290 روپے پہ ہے. امپورٹس ول رائز, ایکسپورٹرز ول بینیفٹ. دا کنٹری شوڈ بینیفٹ ان دیٹ وے, بٹ ایکسپورٹر پیسہ ہی نہیں لاتا یہاں پہ, وہ اپنی کمائی کا بہت سارا حصہ باہر رکھ دیتا ہے. یو سی, پیسہ تو بہت سمجھدار چیز ہے نا. پیسہ تو وہیں پارک ہوگا جہاں پہ سیفر ہیون ہوگا. تو وائی شوڈ این ایکسپورٹر برنگ ہز منی بیک ہیئر؟ یہاں تو خطرہ ہی خطرہ ہے. ٹیکسیشن جو رجیم ہے آپ کی اس کو ریشنلائز کریں, ٹیکس کی بیس کو بڑھائیں, ریٹیلر پہ ٹیکس لگائیں. یہ مت ڈریں یہ فلاں پارٹی کا ووٹر ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا ٹیکس ٹو GDP ریشو کیسے بہتر ہوگی؟ وہ تو 8-9% پہ رہے. بالکل صحیح. اس کو تو 12% پہ لے جائیں. یہ ڈویبل ہیں, یہ ڈویبلز ہیں. اچھا, اس پہ ایک بریک لیتے ہیں صابر شاہ صاحب, اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. اور واپس آتے ہی میں تینوں اپنے اینالسٹ سے سب سے پہلے یہی سوال پوچھوں گا کہ کیا یہ 3 ماہ کے لیے حکومت ہے جو نگران سیٹ اپ ہے, یا یہ 6 ماہ کے لیے, سال کے لیے, یا اس سے بھی لمبا عرصہ؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی, آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. نگران سیٹ اپ 3 ماہ کے لیے آیا ہے, جو آئینی اعتبار سے دیکھا جائے تو 90 روز کے لیے آیا ہے. لیکن کیا یہ صرف 90 روز کے لیے ہے, یا 180 دن کے لیے ہے, یا 360 دن کے لیے ہے, یا اس سے بھی زیادہ ہے؟ پہلی بات تو یہ علی ممتاز صاحب, آپ کو کس نے کہا ہے وہ 90 دن کے لیے آیا ہے؟ ایک بات, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو اور بھی بہت سی ہیں. پنجاب اور KPK کے انتخابات بھی ہونے تھے, وہ بھی نہیں ہو سکے. دیکھیے, لگتا تو یہ نہیں ہے کہ اس وقت ملک انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے. اور جب آپ کی سابقہ حکومت جو ابھی گزر گئی ہے اور جس کے پرائم منسٹر کل تک کے لیے موجود ہیں, انہوں نے تو خود مشترکہ مفادات کونسل کے اندر وہ ایک سپیس کریٹ کر دی ہے نئی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر, اور فروری اور مارچ تک انتخابات کو ایک سطح پہ انہوں نے آگے لے کے چلے گئے ہیں. اور یہ کہا ہے کہ یہ اتفاق رائے سے ہوا ہے, اس لیے
اب یہ انتخابات پہلے جو حلقہ بندیاں ہوں گی ان نتائج کی بنیاد کے اوپر پھر ہم الیکشن کروائیں گے. تو اب فروری مارچ کی تو باتیں سب کر ہی رہے نا, اس کے باوجود بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ مارچ میں بھی انتخابات ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. اور آپ دیکھیے کہ یہ باتیں اسلام آباد میں بہت گردش کر رہی ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے لیے سیٹ اپ آیا ہے. اب یہ لمبا عرصہ کتنا ہے مجھے نہیں معلوم, جنرل ضیاء کی طرح کا لمبا سیٹ اپ ہے یا اس سے کم سیٹ اپ ہے یا اس سے کم سیٹ اپ ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ فوری انتخابات یا 90 روز والے انتخابات کی جو کہانی ہے وہ مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہی ہے. ایک بات مجھے تو یہ بھی یاد ہے, علی ممتاز صاحب, میں نے آپ کے پروگراموں میں کہا تھا جب پنجاب کی نگران حکومت بنی تھی نا, تو مجھے 2 یا 3 صوبائی وزراء نے کہا تھا کہ ہم 90 دن کے لیے نہیں آئے, ہم لمبے عرصے کے لیے آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ لمبے عرصے کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو بتایا یہ گیا کہ آپ ایک لمبے عرصے کے لیے پنجاب میں حکومت کریں گے. تو اب بھی جو فیڈرل منسٹرز آ رہے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ کی لمبے عرصے کے لیے ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے, مثال کے طور پہ پہلی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن اگر ہو جاتی ہے 90 دن کی, اور اس کے بعد انتخابات کب ہوں گے اور کون کروائے گا, کیسے کروائے گا, وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. دوسرا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کو باہر نکال کر انتخابات کروانا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو نگران حکومت ہے اس کی شفافیت کے بھی سوال اٹھیں گے. اگر انہوں نے بھی ان کو دیوار سے لگانا ہے ایک سیاسی جماعت کو, تو پھر سوال تو اٹھیں گے نا کہ جی وہ پھر انتخابات کی شفافیت کہاں گئی, لیول پلینگ فیلڈ کہاں گئی, کیا ان کی پارٹی کو انتخاب لڑنے دیا جائے گا, کیا ان کے لوگوں کو اجازت ملے گی نہیں ملے گی, یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ جناب اگر آپ اس معاملے کو لمبا لے کے جاتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے سے ایک پلانڈ اسکرپٹڈ منصوبہ تھا نا جی, کہ ہم نے انتخابات وقت پہ نہیں کروانے بلکہ انتخابات نہیں کروانے. تو یہ مردم شماری والا معاملہ بھی جو ہے یہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوا ہے نا. تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جب یہ حکومت ختم ہو رہی ہے پولیٹیکلی ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ انتخابات کب ہوں گے, کیسے ہوں گے, کدھر ہوں گے, کون کروائے گا, کس طرح سے کروائے گا, کس جماعت میں حصہ لینا ہے, کس جماعت کو حصہ نہیں. اچھا ویسے چلیں ایک بات بتائیں سلمان صاحب, پھر اس کے بعد میں ذرا مختصراً پھر اس کے بعد جاوید اقبال صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ جب 16 ماہ مکمل ہوئے تو کئی لوگوں نے کہا ہے کہ جی یا اللہ تیرا شکر اس پی ڈی ایم کی حکومت سے جان چھوٹی. تو آپ کی نظر میں کیا واقعی آپ کی طرف بھی کچھ ایسی کیفیت ہے کہ یا اللہ تیرا شکر پی ڈی ایم کی حکومت سے جان چھوٹی, یا آپ سمجھیں گے کہ نہیں یار یہ بہتر ہوتا ہے, یہ طریقہ کار صاحب جو بھی حکومت ختم ہوتی ہے نا تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, کیونکہ ساری حکومتوں کا ریکارڈ گورننس کے کانٹیکسٹ میں یہی ہے جیسے بھی صابر شاہ کہہ رہے تھے. لیکن اس حکومت کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے ڈیموکریٹک سپیس جو ہے نا, جو میں نے کہا ہے, اس کو ختم کر کے رکھ دیا. اور اب یہ جمہوریت کا جو عمل ہے جس کی بات ہم سب کرتے ہیں, اس کو ریکور کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. اور جب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال اگر میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے, تو اس کو ان کو کوئی مطلب ندامت نہیں ہے کہ ان کے وجہ سے ڈیموکریٹک سپیسز جو ہے وہ ختم ہوئی ہیں, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے گورننس کے اندر تو ہمارے ہاں عمومی طور پر ساری حکومتوں کا ریکارڈ ایک جیسا ہی ہے, اور لوگ شکر ہی ادا کرتے ہیں جب حکومتیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جاوید اقبال صاحب آپ کی کیا رائے ہے, کتنے عرصے کے لیے آئی ہے یہ نگران گورنمنٹ, اور کیا انوار الحق کاکڑ صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں, آپ کو کیا ان سے کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھو مجھے ایکسپیکٹیشن صرف اتنی ہونی چاہیے کہ یہ جو 25 یا 24 یا 28 یا 30 کروڑ جس کو ابھی تک ہم فائنلائز نہیں کر سکے کہ ہماری قوم کتنی ہے, کہ اس کے گھر میں چولہا کتنا سکون سے چلے گا. میرا کنسرن اتنا, اس سے زیادہ میرا نہ آئین سے کوئی تعلق ہے, نہ جمہوریت سے کوئی تعلق بنتا ہے, نہ مجھے انٹرم سیٹ اپ سے تعلق بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم نے اپنی سیاست کا, آئین کا, قانون کو جتنا ریلیونٹ ہم نے کیا ہے, اس کے بعد میرا خیال کوئی امید لگانا, یہ تو سلمان عابد صاحب بادشاہ آدمی ہیں, استاد آدمی ہیں جو امید کی بات کر رہے ہیں. ادھر تو چھوڑیں, آپ پکی بات کرتے ہیں, سالڈ بات یہ کرتے ہیں کہ اس انٹرم سیٹ اپ کا ٹائم ڈیفائن نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس انٹرم سیٹ اپ کا پرائم آبجیکٹو ملک کی معیشت کو درست کرنا ہے, جمہوریت, آئین اور قانون کو درست نہیں کرنا. نمبر 3, ایک بات آپ غور سے سن لیں, سمجھ جائیں, جو استاد محترم نے بات کی کہ شفافیت کی, شفافیت کا اب کوئی چکر نہیں ہے.
شفافیت بھی irrelevant ہو چکی ہے. آپ کے الیکشن کمیشن سے لے کے آئین تک یہ سب irrelevant ہے. اصل چیز اب میڈیا بھی ریلیونٹ ہے, میڈیا کو بھی ذرا شامل کر لیں بیچ میں. میڈیا بھی ریلیونٹ ہی ہے نا. بہت سے لوگ وہ گفتگو کرتے ہیں جو میری سمجھ سے اس لیے باہر ہو جاتی ہے کہ وہ سوائے حکومتوں کو یا جو ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کی چاپلوسی کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. حقیقت میں مبنی یہ ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تصویریں کھنچوا لیتے ہیں. یار یہی تو ڈائلما ہے اس ملک کا. تیسری چیز جو میں نے استعمال کی تھی لفظ پرائم منسٹر کے ساتھ وہ تھی چاپلوسی. یہی اس سوسائٹی کا, معاشرے کا ہمارا ڈائلما بن گیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ دیکھو اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم نے اپنی قوم کو irrelevant کر دیا. یہ بڑا ڈائلما بن گیا. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھ لو, آج جس معیشت کی شاہ صاحب بات کر رہے تھے, آپ کی وہ LSM گروتھ مائنس میں ہے, آپ کی GDP گروتھ 1% سے کم ہے, انڈسٹریل گروتھ 10% سے آ کے 2.9. یہ جو 1 کروڑ لوگوں کا بوم شیل تیار ہو رہا ہے نا, بنیادی طور پہ یہ ہے خطرے کی گھنٹی, یہ ہے بوم شیل. اس سے بچنا ہے. اس سے بچنے کا رستہ آج بھی ایک ہے کہ ہم منافقت چھوڑیں, اور اگر ریفارمز کرنی ہے تو ریفارمز کریں, چاہے اس کے لیے 2 سال لگیں, 4 سال لگیں, 5 سال لگیں. چھوڑ دیں ان پولیٹیشنز کو, ان سے اب کچھ نہیں ہونا. کیونکہ اس 1.25 سال میں جو ووٹ کی عزت دو, خلائی مخلوق, انقلابی نعرے, یہ ہم نے سب دیکھ لیے. ان کا جو ہے نا سیاستدانوں کا پردہ ایسے کھلا ہے اس قوم کے آگے. اب قوم اپنے آپ کو, میں شاید بڑی بات کر رہا ہوں, ریاست سے اپنے آپ کو irrelevant کر رہی ہے. ہمیں یہ چیزیں اب اس سینسٹیوٹی کو سمجھنا ہے. آج ہر گھر میں جب بجلی, گیس اور ابھی جو پیٹرول 20 روپے بڑھنے کی امید آ رہی ہے, اور جو ڈالر جس کا آپ نے پہلے سوال کیا تھا 325 اور 330 تک جائے گا, یہ وہ چیزیں ہیں جس سے عام آدمی جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا پرابلم ہے, جو اپنے گھر کا خود فائنانس منسٹر ہے. صابر شاہ صاحب, اس نے اپنی منسٹری کیسے چلانی ہے. وی رننگ شارٹ آف ٹائم. صابر شاہ صاحب, کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. علی ممتاز صاحب, یہ 1-2 جملے ہیں, میں تھک گیا ہوں یار سن کے جمہوریت اور آئین کی بالادستی. I don't want to hear this. یہ اتنے بورنگ ہے کہ لوگ چینل بدل رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آؤٹ آف اٹ ٹاک اباؤٹ ریئلٹی. ریئلٹی جو ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ اب پھر آ جائیں گے 3-4 مہینے بعد وہی چہرے, تو بہتر یہ نئے چہرے ہیں, ان کو تھوڑی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے پالیسی کی, اور 6 مہینے تو چلیں. اور چلیں صابر شاہ صاحب, سب ایک طرف رکھیں, سب ایک طرف رکھیں, سب ایک طرف رکھیں. صابر شاہ صاحب, if you are sick and tired of listening to these words, میرا آپ سے سوال ہے, are you planning to leave Pakistan? No sir, the clock has run out for me. I am 53 now. میں تو 20 سال کی عمر میں بھی وہ دیکھتا تھا یہ لوگ کیسے سٹوروں پہ نوکریاں کرتے ہیں. یو سی, ایک چھوٹا سا گھر, آرڈینری گھر لنڈن میں £500,000 کا ہے, اور آپ کو پتا کتنا مہنگا ہے. تو اب اتنے پیسے تو میرے پاس 10.5 نہیں ہے پہلی بات, اور 7-8-10 لاکھ روپے تو چاہیے دال روٹی ادھر کھانے کے لیے مہینے میں. کون سا کام کریں گے وہاں. اچھا, ریئلٹی کی طرف واپس آئیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنٹینیوٹی ہونے دے پالیسی کی, اور پی ٹی آئی کو بھی موقع مل جائے گا. ممکن ہے کہ حالات اور واقعات اس کی فیور میں چلے جائیں. ایون مائنس عمران بھی جا سکتے ہیں. میں یہ بھی آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. یو نیور نو واٹ مائٹ ٹرانسپائر ان فیبرری اور مارچ. ممکن ہے آپ کو نواز شریف اور زرداری بھی تخت کے اوپر بیٹھے نظر نہ آئے. ہاں, ان کا حمایت یافتہ آدمی نظر آ جائے تو آ جائے, کیونکہ یہ کاکڑ صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے بہت ہی شاندار سٹیپ لیا ہے ریاست کے ذمہ داروں نے. ایک نان کانٹروورشل آدمی لے کے آئے ہیں جس پہ انگلیاں نہیں اٹھ سکتی, ابھی بالکل نہیں اٹھائی جا سکتی فی الحال. لیکن اور اسی طرح اگر سلسلہ چلے تو 60-65% بھی اگر فیئر الیکشن ہو جائیں, مارچ میں ہو جائیں, فروری میں ہو جائیں, تو اتنی بڑی پارٹی کو پلیز اس کو تو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. پولیٹیکل ایسٹ ہوتی ہیں بڑی پولیٹیکل پارٹی ود اور وداؤٹ عمران. تو لیجیٹیمیسی مل جائے گی الیکشنز کو. لیجیٹیمیسی نہ ملی تو فورن ڈونر بھاگ جائیں گے. اب تو آئی ایم ایف بھی جو ہے پولیٹیکل معاملات میں اس نے دخل دینا شروع کر دیا ہے, آپ کو سمجھانا شروع کر دیا. یعنی جیسے کہ ہم کو گدے ہیں, ہمیں آئی ایم ایف کی اسٹیشن ڈائریکٹر سمجھاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. تو پلیز تھوڑا چلنے دیں, نئے چہروں کو دیکھیں, ان سے
6 مہینے لگ جاوید اقبال صاحب آپ کچھ بیچ میں ایڈ کرنا چاہ رہے میں ہیں؟ صابر شاہ صاحب کی بات کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ جس طرح FATF کا ڈیسک بنا تھا اسی طرح اب فائنانس کے حوالے سے بھی آلموسٹ ڈیسک بن چکا ہے، اور جس کنٹینیوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کی سلیکشن بھی ہو چکی ہے اور انہوں نے کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے ملک کو آگے لے کے جلانا منسٹری آف فائنانس کو، اس کے مطابق پیپرز ورک تیار ہو چکا ہے۔ جاوید بھائی چلے امید کرتے ہیں اب یہ جو میری طرف سے کیپٹن اکانومی چلائے، میجر چلائے، میں چلاؤں، علی ممتاز چلائے، نہیں حفیظ شیخ چلائے گا، ڈونٹ وری شاہ صاحب۔ رزلٹ آنے چاہیے۔ امید کرتے ہیں سلمان عابد صاحب اپنے اگلے آنے والے کالم میں اس کا ذکر ضرور کریں گے اور کچھ تاریخی کلمات ضرور کہیں گے۔ سلمان صاحب سر بات یہ ہے کہ ہم سب کی جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہر آنے والا نیا انیشیٹو اور نیا دور اور نئی حکومت ہمیں بہت سے لالی پاپ دیتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 0/0۔ ہمیں امید کرنی چاہیے جو بات جاوید صاحب نے کی ہے کہ اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے تو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن لوگوں کو اب کب تک آپ دلاسا دیتے رہیں گے یار اچھی چیزوں کا؟ کوئی پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں بھائی۔ ایسے سلمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ جاوید اقبال صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سلمان صابر شاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔